अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ सना मिर्ज़ा। आसिफ अली ज़रदारी साहब यकीनन मुफ़ाहिमत के बादशाह तस्वुर किए जाते हैं और पिछले चंद रोज़ में कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते रहे, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उस दोस्ती के जवाब में कोई रिस्पॉन्स नहीं नज़र आया तो आज आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी लबकुशाई करनी पड़ी और सख्त अल्फाज में न सिर्फ उनको ये सब कहना पड़ा कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत हुकूमतों में लाए गए और उस हुकूमतों में आने के बाद वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन हमारी हुकूमत को ये क्रेडिट हासिल है कि हम बगैर किसी डील के आए और 5 साल तक सर्वाइव किया। दूसरा, उन्होंने नैब के ऊपर भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि जो केसेस नैब बनाने की कोशिश कर रही है उसके लिए सबूत उनके पास मौजूद नहीं है और अगर सबूत मिले तो वो यकीनन मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे सबूत ऑन ग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडर के खिलाफ मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया। आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि पिछले चंद रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी अच्छी नवीद एज एन अपोजिशन आती रही, लेकिन आखिर क्या हुआ कि ज़रदारी साहब आज बिल्कुल मुख्तलिफ टोन में नजर आए। हम प्रोग्राम में थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे और अपोजिशन की तरफ से एक मुश्तरका एफर्ट हम देख रहे हैं और वो ये है कि जो नैब के कवानीन हैं उसमें तरामीम होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर ये मुस्बत अंदाज में होते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है जो कि फ़रोग नसीम साहब ने आज उठाया कि आया नून लीग के दौर में ये तरामीम क्यों नहीं की गई? ये अगर उस वक्त की जाती तो यही पीपल्स पार्टी और नून लीग थी और एक अच्छा मौका था। क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन जमातों के लीडरान के खिलाफ केसेस हैं या फिर इसके लिए पीछे अच्छी इंटेंशन मौजूद है? हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा मअतली के फैसले के खिलाफ आज नैब की तरफ से जो अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई है, लग ऐसा रहा है जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, फैसला नहीं आया है, लेकिन वाइब्स ऐसी आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आते हैं और चीफ जस्टिस ने आज 2-3 मौके पे ये कहा भी है कि क्यों ही ऐसा ना करें हम कि ये फैसला जो है उसको मुअत्तल कर दें और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बज़ाहिर इस हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे मुअत्तल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आता है और आइन के तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला देना चाहिए था। जो लीगल उसमें खामियां थी उन पे बात करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले पर, लेकिन इस तरह का नहीं किया गया। अगर ऐसा है तो क्या अगर ये फैसला रिवर्स होता है तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा क्या एक मरतबा फिर जेल का रुख करेंगे? हमने प्रोग्राम में इस पर तफसीली तौर पर बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं बताना चाहूँगी, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा सत्ती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज़ियाकार भी हैं, सर बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज़ धामरा साहब भी वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अंसार साहब सर आगाज़ आपसे करूँगी और उसके बाद मैं चाहूँगी कि मैं पॉलिटिकल व्यू लूँ। सर ज़रदारी साहब ने कुछ रोज़ पहले बहुत अच्छी बातें की और लगा कि पीपल्स पार्टी डीस्टेबिलिटी नहीं चाहती, ये चाहती है कि सिस्टम चले। सर लेकिन आज जो ज़रदारी साहब ने कहा, आपके ख्याल में एकदम से अचानक उनके रिमार्क्स में तब्दीली क्यों आई है और सोच में तब्दीली क्यों आई है? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर आप ज़रदारी साहब की पॉलिटिक्स को देखें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स रादर, तो वो जो एक होता है ना कि कोहियन होती है वो नज़र नहीं आती। एक सियासत ज़रदारी साहब की है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और जिसमें प्राइमरीली बिलावल भुट्टो साहब की और रीसेंट पास्ट में, रीसेंट मंथ्स में अगर मैं कहूँ तो उसमें बल्कि रीसेंट पास्ट में तो मेरी नज़र में इनकी जो ज़रदारी साहब की पॉलिटिक्स है दैट इज़ मोर लिंक्ड विद द केसेस जो केसेस परसू किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो FIA का जो केस है जो इसमें मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी हकीकत है या कितनी उसमें वो है, लेकिन ज़रदारी साहब ने सर अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में भी कहा और अभी भी ये कि जेल की वो जाने की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं तो मैं मेरा और मशहूर हूँगा, तो मुझे लग ऐसा रहा है कि ज़रदारी साहब को कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं कि शायद वो फेयर कर रहे हैं कि वो किसी वक्त भी उनको अप्रीहेंड किया जा सकता है। तो ये बेसिकली पॉलिटिक्स जो ज़रदारी साहब की जो स्टेटमेंट है, जो पॉलिटिक्स है, ये उसी केस से लेकिन अगर सर ये देखा जाए कि वो कह रहे हैं कि जो 10 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज KPK में निकले उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता, सिंध के ऊपर ओवर एक्टिवली काम करते हैं। देखें, जहाँ तक ज़रदारी साहब की ये बात है ना कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की अगर बात है, अगर ये बात है जनरली मोस्टली
نیب خاص طور پہ، ایف آئی اے تو ہمیشہ حکومت کے انڈر رہا، لیکن نیب بھی ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا. جب چاہا کسی کے خلاف کیس بنا دیا، کسی کے خلاف کیس دبا دیا، جس میں بہت سے پولیٹیشنز، ایون آپ چودھری شجاعت وغیرہ کو دیکھ لیں، جب چاہا ان کے خلاف کیس بنایا، ان کو پھر شامل کیا حکومت میں، کنگز پارٹی بنائی، پھر کیسز دبا کے نہیں ابھی پھر دوبارہ اٹھا دیے. تو اس لیے کوئی پوچھنے والا نیب کو ویسے ہے کہ یہ کس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ سر اس وقت بھی جو کیسز ہیں اس میں لوگ تنقید یہ کریں کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈران کے خلاف کیسز ہیں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. دیکھیں پی ٹی آئی میں بھی، دیکھیں میں ایک اور بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ کیسز فرض کریں انہوں نے جو چونکہ میرے پاس خود آئے تھے نیب کے کچھ لوگ، تو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو بھی، ایون پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں نیب کیا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا نہیں؟ آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. میرا ہمیشہ سے استعمال ہوتا رہا ہے اور آج بھی استعمال ہو رہا ہے. اور ان کی غلطی آپ نے جو کہا نا، دیکھیں ان کی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان سے اپنے دور میں موقع تھا، انہوں نے ٹھیک نہیں کیا اور پرائس اس کی پے کر رہے ہیں. اور یہ جو میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں ستی صاحب، اور اگر ان کی حکومت نے بھی دیکھیں اور لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کمپرومائز کیا جائے، ناٹ ایٹ آل. یہ انشور کیا جانا چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کو فوکس کر لیتے ہیں اور کسی ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. اور زرداری صاحب کی کا کیس جو ہیلی کاپٹر کیس ہے وہ 10 ماہ سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. میں کسی کا بہت سے بھی کیسز ہیں سر کے پی کے میں جس پر کام نہیں ہو سکا. ڈاکٹر صاحب سر یہ فرمائے گا کہ ایک تو زرداری صاحب جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، 2 روز پہلے ہم نے خود بھی محسوس کیا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے تھوڑی ڈسٹنس پہ نظر آئی. آج ہمیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی وہی بات کر رہی ہے جو کہ نون لیگ کافی عرصے سے کر رہی ہے. دوسرا سر جو نیب کی انہوں نے بات کی ہے، آپ کے خیال میں سر کیا بار بار خان صاحب اوتھ لینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے سر نیب انڈیپینڈنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جس طرح ابھی پچھلے دنوں جو بات ہو رہی تھی، آل پارٹیز کانفرنس کا نام اسے دیا گیا، حالانکہ ہماری متحدہ اپوزیشن کی متعدد بیٹھکیں ہو چکی ہیں جب سے گورنمنٹ بنی ہے، تو لہٰذا وہ کوئی فارمل اے پی سی بھی نہیں تھی، لیکن اس میں ہمارا ایک بڑا ہائی ویلیو ڈیلیگیشن ہمارے چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب کی سربراہی میں جا رہا تھا، اور ہمارے سینئر ترین جو ہمارے لیڈرز ہیں، خواجہ آصف صاحب، سردار ایاز صادق، شاہد خاقان صاحب، سعد رفیق صاحب، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس سے آپ کو سنجیدگی کا اندازہ ہو کہ ہمارے سینئر ترین لیڈر اس میں جا رہے تھے. تو اس کو جناب میڈیا نے کہا جی پتہ نہیں یہ کوئی ریزرویشنز ہیں مسلم لیگ نون کی اور آپس میں اختلافات ہیں. کوئی بات نہیں تھی، متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل کے آگے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اب زرداری صاحب کی بات میں دوبارہ کروں گا کہ اگر تو ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں ضرور کارروائی ہونی چاہیے، کسی کے خلاف بھی ٹھوس شواہد موجود ہیں ضرور کارروائی ہونی چاہیے، لیکن صرف کسی کو سبق سکھانے کے لیے یا کسی سے کوئی خاص کیفیت میں مبتلا کر کے کوئی خاص فیصلہ کرانے کے لیے آپ اگر نیب کی یہ کارروائیاں کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کے آپ کے خیال میں یہ جو کچھ وقت پہلے پیپلز پارٹی کی ٹون میں نرمی آئی تھی، اس کی وجہ یہ نیب کیسز ہی تھے؟ کیونکہ عمومی رائے تو یہی بن رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اسی لیے شاید نرم رویہ پی ٹی آئی کی طرف رکھ رہی ہے، بار بار ان سے کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. دیکھیں یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی بتا سکتی ہے، لیکن بہرحال جو ان کی لیڈرشپ کے خلاف جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، اب وہ کس حد تک وہ چیزیں ٹھیک ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ اکاؤنٹس مل رہے ہیں، ان کا لنک ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے انہی اداروں نے پروب کر کے دینی ہے. ہمارا تو مطالبہ صرف یہ ہے کہ احتساب ضرور ہو، بے لاگ ہو، شفاف ہو، سب کو نظر آئے. اور المیہ یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے، جب یہ عملی طور پہ وہ تمام وعدے، وہ تمام باتیں جو یہ کر کے آئے ہیں، اب یہ ان کے قریب بھی نہیں جا رہے، ان کے بس میں نہیں ہے، ان وعدوں کی تکمیل تو بہت دور کی بات ہے، اس سمت میں بھی نہیں جا رہے. تو اب انہوں نے ایک آلٹرنیٹو بیانیہ جاری کیا ہوا ہے کہ جی ہم احتساب کر رہے ہیں، جی ہم نہیں چھوڑیں گے، جی کرپشن کر رہے ہیں. اور حد جو ہے، حد اس کی یہ ہے کہ آپ ایک دوست ملک کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے بھی آپ جناب ہمارے ملک میں یہ ہو گیا جی، بڑا رولا لوٹ پاٹ، اور انہی سے آپ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آلریڈی ہو رہی ہے. پھر ایک نہیں، میں تھوڑا سا مکمل کر لوں کہ دیکھیں کرپشن دونوں ہاتھوں سے ہوتی ہے. ان کو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو آپ کی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں، یعنی بل واسطہ آپ ان پہ بھی الزام لگا رہے ہیں. یہ ڈپلومیٹک کوئی لینگویج ہوتی ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان تمام محاذوں پہ فیل ہونے کے بعد یہ اپنا ایک بیانیہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے، جس سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کسی صورت بھی اس احتساب
کی طرف نہ گئے ہیں نہ جا رہے ہیں. دامنا صاحب سر یہ جو زرداری صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سر 2 روز پہلے کے سٹیٹمنٹس اور آج کا سٹیٹمنٹ اور پھر اس سے کچھ وقت پہلے کا سٹیٹمنٹ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ جی ایک قرارداد پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف لے کے آئیے 2 ماہ ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے پرفارم نہیں کیا سر یہ ہر کچھ روز کے بعد پیپلز پارٹی کی پالیسی لائن ڈیفرنٹ کیوں ہو جاتی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک اپوزیشن کی جماعت ہے اور ایک لیڈرشپ ہے, وہ جب حالات کے مطابق تبصرہ کرتی ہے اور بیان دیتی ہے تو یہ آپ کو ڈفرینسز کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے جب حالات تبدیل ہوتے ہیں اور حکومت وقت کی جو کلا بازیاں ہوتی ہیں اس پہ تبصرہ ہوتا ہے. آج ایک ہم کمنٹس کرتے ہیں اور جب آپ اگلے دن یا اگلے ہفتے پروگرام کریں گی تو نیچرلی آپ کی ملکی حالات اور جو حکومتی حالات چینج ہو گئے, آپ کا ٹاپک چینج ہوگا, آپ کا تبصرہ چینج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو قرارداد کی بات کی تھی, دیکھیں 100 دن کا ٹارگٹ جو ہے وہ کسی اپوزیشن جماعت نے لکھ کے کوئی پرچہ ہاتھ میں نہیں تھمایا تھا. 100 دن ابھی پورے نہیں ہوئے سر, ان کے 100 روز ابھی پورے تو نہیں ہوئے جی, 100 دن پورے نہیں ہوئے, مگر جو آپ ٹارگٹ جب رکھیں گی کسی بھی چیز کا, وہ 100 دن کا ہو, 50 دن کا ہو, 6 مہینے کا ہو یا 6 سال کا ہو, اس کا 50% پیریڈ جب کمپلیٹ ہوگا تو اس پہ تبصرے ہونا شروع ہوں گے جب پروگریس نل ہوگی. تو اس لیے 100 دن کا انہوں نے اپنا ہوم ورک کر کے امپریشن یہ دیا تھا الیکشن سے پہلے کہ ہم تمام جو وزارتیں ہیں ان میں ہم نے ایکسپرٹ بٹھا دیے ہیں, 2 سال پہلے سے بٹھا دیے ہیں, ہم ہوم ورک کر رہے ہیں. اور جب الیکشن قریب آ رہا تھا تو اپنے جلسوں میں انہوں نے بڑے پروجیکٹر رکھے, اسکرینیں رکھی کہ دیکھیں جی یہ صورتحال ہے اور ہم 100 دن میں ٹھیک کریں گے. اور جب حکومت میں آئے تو 100 دن کا ٹارگٹ انہوں نے خود اپنے لیے چوز کیا. تو ظاہر ہے اس میں جب آپ سارا پیریڈ اپنا گوا دیں گے تو اس پہ ضرور اپوزیشن کی جماعتیں تبصرہ بھی کریں گی اور اظہار سر وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ابھی چند روز پہلے معذرت دامنا صاحب سر, لیکن ابھی چند روز پہلے بلاول صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, آئیے مل کر ساتھ چلتے ہیں. زرداری صاحب نے کہا آئیے مل کر بیٹھتے ہیں. جی جی دیکھیں اس کو کنیکٹ نہ کریں نا, اس کو کنیکٹ نہ کریں نارمل سچویشن کو اور اسٹیٹ جس 2-4 تھی جن واقعات سے, اس کو مکس نہ کیا جائے. وہ اسپیشل ایک حالات تھے, ریاست کے اندر کچھ ایسی گڑبڑ ہو گئی اور اس طرح کا جب آپ کا پورا ملک جام ہو گیا, اس میں ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا اپوزیشن کی جماعتیں, اس میں دونوں بڑی جماعتوں کے طرف سے کہ انہوں نے اس مسئلے پہ سیاست نہیں کی, پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی, پی ٹی آئی سے اپنے سیاسی اختلافات کی بدلہ یہاں پہ نہیں لیا. ریاست جن حالات سے 2-4 تھی اس میں میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا جو تاریخ کا حصہ ہے, جس کو ہمیشہ اپریشیٹ یعنی دامنا صاحب سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اور نون لیگ بھی دونوں ڈیل کے تحت آئے, انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئے اور ان کو لایا گیا. پیپلز پارٹی کی اس وقت بھی یہ رائے تھی اور آج بھی ہے. یہ سر مجھے مختصراً جواب دے دیجیے گا. دیکھیں پیپلز پارٹی آج کے جو بیان کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, پیپلز پارٹی نے, میں نے کہا کہ کوئی نارمل صورتحال نہیں تھی اور وہ حکومت کو سپورٹ نہیں تھی, وہ ریاست کے لیے سپورٹ تھی, ایک پیج پہ تھے ہم. اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے کیا پیغامات ملتے ہیں آپ کو؟ صوبے میں آ کے کہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں صوبہ سندھ, کیونکہ ایک ہی صوبہ ہے جو آپ کی حکومت نہیں ہے, وہاں پر اپوزیشن جماعت کی ایک حکومت. جی تو اس طرح کے جب پیغامات آپ کے پاس آئیں گے تو ظاہر ہے ہم سوچیں گے کہ آپ کا جو سارا جو کام ہے اور جو 100 دن کا آپ کا ٹارگٹ تھا وہ اپوزیشن کے ساتھ جھگڑے کے لیے ضرور ہے. بالکل ٹھیک, یعنی کہ ایکولی بیہیو کیا گیا ہے جیسے آپ یہ کہیں. سر وقت تھوڑا سا کم ہے, میں سمجھ گئی. جو فواد چودھری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ کراچی میں دیا وہ یقیناً ایک لمٹ سے کراس وہ گیا, اور خاص طور پر ایسی سچویشن میں جب پیپلز پارٹی سپورٹیو سٹیٹمنٹ دے رہی ہے. ستی صاحب سر 2-3 حوالوں سے, ایک تو یہ کہ جب پیپلز پارٹی چاہتی ہے سر کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی سپورٹ کرے پی ٹی آئی کو, تو فواد چودھری صاحب کو کچھ روز پہلے ایسا سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پڑی کہ پیپلز پارٹی کے دن گنے جا چکے ہیں اور سندھ سے وائپ آؤٹ ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ جو آج زرداری صاحب سر کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کے تحت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لائی گئی ہے, تو پی ٹی آئی نے کوئی رسپانس نہیں دیا اسٹیٹمنٹ کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اصل میں کافی سی چیزیں مکس ہو گئیں. ایک تو آ گیا کہ جی الیکشن کمیشن نے کیا کیا اور یہاں پہ وہ لائے گئے. بھئی الیکشن کمیشن تو ظاہر سی بات ہے نون اور پیپلز پارٹی نے بنایا,
اور اسی کے تحت الیکشن ہوئے، اور کوئی اس میں پی ٹی آئی کا تو رول ہے نہیں۔ پھر یہاں نیب کی بات ہوئی، اس میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے یعنی رجیم میں پہلی دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی نیب میں جائیں گے، اور جو اس کا ایک طریقہ ہے وہ کیسز تو ہیں لیکن ان کو بلایا نہیں جاتا۔ نہیں، وہ ابھی لوگ ایک میکنزم ہے، کچھ لوگ اور آئیں گے، کام ہو رہا ہے اس پہ، لیکن اس کو عمران خان نہیں روکے گا، میں آپ کو پورا اس کا یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ چیز ہوئی، بات ہوئی، زرداری صاحب نے 100 ڈیز کی بات کی، زرداری صاحب نے کہا کہ پارٹیوں کو یہ لے تو آتے ہیں لیکن ملک نہیں چلا سکتے۔ اب میں اس پہ، زرداری صاحب مصالحت کے آدمی ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، بٹ اس پہ ایک مثلا جیسے آج بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، اور اس پہ بہت سختی سے اس بات پر بات ہوئی کہ جو منی لانڈر ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو ٹیرر فائننسنگ ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب یہ اس طرح کی چیزیں، اس کے اندر جمہوریت ہے، لوگ اپنی بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور جو عمران خان صاحب پرائم منسٹر ان کے لیے کچھ مسائل ضرور ہیں، مثلا جو ملک کے فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ زیادہ ہیں، سیکیورٹی کے بھی ایشوز آپ نے 2-3 دن دیکھا، چلو الحمدللہ وہ بہت اچھے طریقے سے چیزیں اچھی طریقے سے مطلب سارٹ آؤٹ ہو گئی۔ $1.2 بلین کا نقصان ہوا، صرف کراچی میں 90 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ دیکھیں یہ تو اس سے پہلے جو ہم نے مطلب بھگتا ہے، جس کو انصار عباس صاحب نے، میں نے ان کو کافی بڑا اس پر سے بات کرتے ہوئے دیکھا، بھگتا نہیں ہے آپ کو، قوم نے بھگتا ہے۔ یہ تو 4 دن تھے، آپ نے 126 دن ہم نے بھگتا۔ اتنے بھائیوں نے بات کی، میں چپ کر کے بیٹھا رہا، میں آج تھوڑی سی بات کی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے روکنا شروع کر دیا۔ ہماری 100 to 100 بلینز ڈالرز گئے ہیں جی، اور ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جیسے عمران خان صاحب آپ نے دیکھا، وہ سعودیہ گئے، وہ چائنا گئے، وہ رشیا سے، میرے مالدیو سے، وہ شنگھائی ایکسپو میں۔ چین کے دورے کو سکسیسفل نہیں کہہ رہے لوگ۔ دیکھیں جی، لوگ دیکھیں یہ جو دورے ہیں یا 100 ڈیز ہیں، میں سچی بات ہے جو صورتحال مجھے نظر آتی ہے، یہ اتنی مشکل ہے کہ اس کا مور اور لیس مطلب آپ کے 2 کوارٹر تو ضرور لگیں گے، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ جب وہ بات کرتے ہیں، پھر دنیا کو آپ قائل کرتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم اب سٹیبل ہیں، پیسفل ہیں، اور ایک ٹرانکل ماحول میں آپ کو وہ آزادی دیں گے جو بزنس کے ماحول کے لیے ٹھیک ہوگی، تو یہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے۔ اور پھر کسی کی جیب سے پیسے نکال کے اپنے لوگوں کو خوش ہے، جبکہ ہمارے پاس جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کا کافی زیادہ فرق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے روپیہ اور جو ڈالر کا مقابلہ ہے، مجھ سے عمر صاحب نے کہا ہے کہ وہ اب ختم ہو جائے گا اس دورے کے بعد۔ میں اس کے باوجود بھی یہ کہتا ہوں اسد صاحب کو تھوڑا ٹائم لگے گا، ابھی ان کو ٹائم لگے گا کیونکہ حالات مشکل ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں۔ ایک پارٹی محنت کر رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، ایمانداری سے کر رہی ہے، کہ کتنا مینج کیا ہے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد دورہ چین کتنا سکسیسفل رہا یہ ہم یقیناً ستی صاحب سے جانیں گے، لیکن نیب کے اوپر جو اپوزیشن کا اعتراض ہے اور جو لیجسلیشن کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ لیجسلیشن اگر ہوتی ہے تو کیا نیب انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے یا پھر نہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 100 دن نہیں ہوئے پورے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، لیکن اتنے حکمس آ چکے ہیں اور اتنے غلط فیصلے بھی بعض موقعوں پہ کیے جا چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ان غلطیوں سے لگتا یہ ہے کہ شاید اگر سبق سیکھ لیا جائے تو اپوزیشن اور عوام دونوں کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ انصار صاحب سے پہلے تو مختصر یہ جو نیب کے اوپر اپوزیشن سر اکٹھی ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ تبدیلیاں اس میں کی جانی چاہیے، سر اب ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اور دوسرا سر پی ٹی آئی کے حوالے سے ستی صاحب نے بات کی کہ ابھی پچھلے چند روز میں حالات بہت خراب ہو رہے تھے اور بہت بہتر فیصلے ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی نے بہتر فیصلے کیے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ اوور آل کہ پی ٹی آئی کی جو شروع میں آپ بتا رہی ہیں نا پرابلمز ہوئے ہیں ان کی گورننس میں اور بہت سی چیزوں میں، سر آئی جی پنجاب کی تبدیلی، اسلام آباد کے آئی جی کی تبدیلی، سارے فیصلوں میں دیکھیں جہاں تک بیوروکریسی اور پولیس کی بات ہے تو وہ تو مجھے بڑا شوق پہنچا، کیونکہ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ بیوروکریسی کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے گورننس کے بارے میں، لیکن یہ جو آئی جی وغیرہ اور یہ سب کچھ ہوا تو یہ میرے لیے ویسے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، اینڈ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ عمران خان ایسا کریں گے، لیکن ادروائز بہت سی اور چیزوں میں جو میں نے ایک دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک تو تیاری میں نہیں تھے، اور دوسرا گورنمنٹ کا پہلا ایکسپیرینس تھا، تو اس لیے اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ میچورڈ نہیں ہوتے تو بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، تو ان سے ظاہرہ بہت سی غلطیاں ہوئیں، لیکن
ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ خوش قسمت مجھے لگا ہے کہ ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ جو فائنینشیل جس قسم کے پاکستان حالات فیس کر رہا ہے تو ان کو بہت زبردست بوسٹ ملا سعودی عربیہ سے. اور اینڈ لیٹ می ایشور یو, ابھی چونکہ اناؤنس ہوا نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا سے بھی جو مل رہا ہے نا, ہو سکتا ہے 1-2 دن میں کچھ چیزیں اناؤنس بھی ہو جائیں. دیٹ از آلسو ویری پازیٹیو. سو جس قسم کے مشکل حالات میں ہم فائنینشلی تھے تو وہ تو ہم انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے. مجھے آئی ایم کوائٹ پازیٹیو, جی جی, اینڈ آئی ایم کوائٹ پازیٹیو اباؤٹ دیٹ کہ اس سے نکل جائیں گے. باقی جو ایک اور جو بڑی اچھی بات ہوئی جس کے اوپر اچھا ایک اور ان کی سب سے بڑی جو ان کی پلس پوائنٹ ہے نا, ان کو اپوزیشن اپوزیشن بہت اچھی ملی ہے. ان کو ان کی طرح کی اپوزیشن نہیں ملی. اگر ان کو ان کی طرح کی اپوزیشن ملتی تو انہوں نے چلنا نہیں تھا. سر خوشی شاہ صاحب نے کہا نا آج کہ فواد چودھری صاحب جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ہم پھر ان کے ساتھ اس لیول پہ نہیں جا سکتے. اچھا ایک تو اپوزیشن بہت اچھی ملی ان کو, اور پھر جو میں سمجھتا ہوں حالانکہ میڈیا میں پورے میڈیا کی بات کر رہا ہوں, جنرلی موسٹلی میڈیا نے جس طریقے سے ٹیک آن کیا گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ٹی ایل پی کے ساتھ اگریمنٹ ہوا, میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا اچھا ایگریمنٹ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اچھا ایگریمنٹ ہے کہ خون خرابہ روکا گیا. اور اگر یہ آپریشن کرنے جاتے, ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی اپنی گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکلات ہونی تھی, اور اللہ معاف کرے یہ ایشو اس سے بہت کوئکلی سر وہ پھر اب یہ چیز ہے نا کہ اگر انہوں نے اگریمنٹ پہ اگر نہیں کیا عمل درآمد تو وہ سارے چیزیں پھر دوبارہ ہو سکتی ہیں. اگریمنٹ دیکھیں, جب آپ ایک اگریمنٹ کے اوپر جب سائن کر لیں نا, دیکھیں دونوں سائڈز کو پابندی کرنی چاہیے کہ جن ایشوز کے اوپر آپ نے اگری کیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے. لیکن ان کو مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ ان کو ڈرا رہا ہے میڈیا, اور یہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا, ان کے ساتھ بھی ہوا تھا, ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. اور مشرف پی ٹی آئی ان کو برا بلا کہتی تھی. نہیں بالکل برا, اس دفعہ میں اپوزیشن خاموش نظر آتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں اپوزیشن ان کے ساتھ ہے بہت اچھی ہے جی, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور جبکہ انفارمیشن منسٹر, لیکن میں آپ بتاؤں عمران خان صاحب خود بھی بینگ پرائم منسٹر اور ان کے انفارمیشن منسٹر, ان کو اس طریقے سے اپوزیشن کے اگر آپ نے چور چکے ہیں تو پکڑے ان کو, لیکن اس طرح تانے سازی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو بڑی اچھی اپوزیشن ملی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ. جس طرح فواد چودھری صاحب کل سے یہ بات چل پڑی ہے کہ فسادی ہے اور خلا میں بھیجنا چاہیے, بڑی امیچور قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب سر یہ ایک تو یہ کہ جتنا حکومت نے ڈیل کیا, آپ کے دور میں بھی سر یہ ہوا تھا, جتنی تنقید اور پریشر نون لیگ نے برداشت کیا تھا سر وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ وہ حصے میں نہیں آیا. تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو ایج حاصل. اور دوسرا سر یہ جو نیب کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, اس کے اوپر اگر آپ اپنی رائے دے دیں کہ اپوزیشن اب کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ فواد چودھری نے کوئی بات کی ہے, سر وہ کافی دنوں سے باتیں کر رہے ہیں ویسے, اور آپ کو اس پہ اس بات کا ہے آپ کو تعجب ہے یا تعصب ہے جو بھی ہے, آپ کو مینس میں لوگوں کو بھی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی غیر سنجیدہ سی بات تھی. مجھے حیرانگی اس دن ہوگی جس دن فواد چودھری کو سنجیدہ بات کرے گا, وہ دن میرے لیے بڑا حیران کن ہوگا. نہیں تو ان کا لیول ہے, وہی بات انہوں نے کرنی ہے. فواد تو نیا آدمی ہے, لیکن آپ شاہد اللہ صاحب کو دیکھیں, شاہد اللہ صاحب کو دیکھیں, وہ پنجاب میں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, وہ جو دلیل والے اور جو غلیل والے نون کے لوگ ہیں, آپ ان کی ذرا سٹیٹمنٹس دیکھیں. آپ فواد کی بات اگر مائنڈ کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی تو دیکھیں. یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی وکالت کر رہا ہوں, یہ بات وکالت نہیں, آپ وہ دلیل اور وہ غلیل والے وہ کدھر گئے. لیکن آپ ان کو جوائن کریں, میں تو خوش ہوتا ہوں جیسے سٹیٹمنٹس آپ بھی دیں, میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. مطلب وہ دلیل اور غلیل والے کدھر گئے جی. فواد چودھری ایک نہیں ہے, یہ ہوتا ہے ہر پارٹی کے اندر. جب شاہد اللہ صاحب کو روکنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. فواد چودھری جیسے کئی ہیں ان کی جماعت میں, اور جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کو آپ کی طرف سے کوئی رسپانس اپوزیشن کا نہیں ملا, اس کا میں جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو دھرنوں کی بات ابھی کی ہے بھائی صاحب نے, میں اس پہ تھوڑی سی سنجیدہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس کی بنیاد پاکستان کے اندر جلاؤ, گھراؤ, مارو, توڑ دو, اس کی بنیاد بدقسمتی سے عمران خان نے رکھی. یہ حقیقت ہے, آپ اس پہ لڑیں, جو مرضی کریں, الٹے سیدھے بیان دیں, لیکن پاکستان کی عوام یہ بات جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد آپ لوگوں نے رکھی. شہر بند کرنے, دھرنے دینے, آج فیصل آباد میں دنگا فساد ہو رہا ہے, لاہور بند ہو رہا ہے, کراچی بند ہو رہا ہے. ابھی جو صدر ہیں ان کے, ابھی عارف علوی صاحب, شریف آدمی ہیں, کراچی میں ساری ان کی فوٹیجز دیکھیں. ہر ایک یہ بنیاد ان لوگوں نے رکھی. کس کے لیے؟ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. ملک کو نقصان ہوا, پاکستان میں سیاست کو نقصان ہوا. دوسری بات, انہوں نے ہمارے خلاف مذہب کارڈ استعمال کیا. پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں جو مذہبی عناصر تھے ان میں انہوں نے یہ مذہب کارڈ استعمال کیا.
آج وہ ان کے خلاف بھی استعمال ہوا، لیکن ہم اس طرح سے استعمال نہیں کر رہے. لیکن اب ہینڈل انہوں نے گورنمنٹ کی طرح ہی کیا. بات یہ بھائی صاحب نے مجھے بار بار حوالہ دینا پڑ رہا ہے، چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی. یعنی ہم ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم اپنے سیاسی فائدے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کا نقصان ہو. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ملک کے لیے کوئی اچھا کام کریں. میں آج ایک اور پروگرام میں تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم چارٹر آف اکانومی لے کے آ رہے ہیں، چارٹر آف انرجی لے کے آ رہے ہیں، فلاں ملک کے لیے اچھا ہوگا، ہم ساتھ دیں گے. لیکن اب آپ نے چائنا کی بات نہیں، 100 نہیں، یہ تو 500 دن بھی گزر جائے تو ان سے کچھ نہیں ہونا. جو اب ہم نے چائنا کی بات کی، ایک ملک میں جا کے تھوڑی سی بات میں نے پہلے بھی کی، آپ رونا دھونا دھوئیں، وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان دا پبلک، وہ آپ کریں. کرپشن چائنا میں نہیں ہے، کون سے ملک میں نہیں ہے؟ چائنا کے اندر کیا مطلب وہاں پہ اتنا سخت قانون ہے کرپشن کا کہ وہاں پہ سزائے موت ہے. وہاں پہ میں خود کئی دفعہ دورے کیے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں جا کے جس طرح یہاں کنٹینر پہ تقریریں کرتے تھے وہ تقریریں آپ چائنا جا کے کریں اور اس کے بعد ان سے کہیں جی کہ آپ کو مہربانی بھی کریں. پھر اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنے سسٹم کو، میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں، پہلی جو تقریر تھی خان صاحب کی اس میں تھا کہ مجھے بہت برا لگتا ہے دوست ممالک سے اس طرح کی مدد دینا. ایک بات پچھلے چینل پہ بھی کی، آپ پہ بھی مختصر کر دیتا ہوں. میں نے کہا جو ہمارا نجی محفل میں بیٹھ کے جو میں بات کرتا ہوں میرا انداز اور ہوتا ہے، کیجول انداز ہے. آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں انداز اور ہے. میں اپنے ملک کا سفیر ہوں گا انداز اور ہے. میں اپنے ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوں انداز بالکل مختلف ہے. ویسے یہ جو پی ٹی آئی سر کرنا چاہ رہی تھی کہ احتساب کے حوالے سے ایک نیا آرڈیننس لائے، یہ اسی کی فارم ہوگا سر یا اس سے مختلف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں نیا لائے، اس کو چینج کرے، امینڈمنٹس دے، بٹ وقت کے ساتھ آپ دیکھیں چیزیں جب انوالو ہوتی ہیں اور ہم ایوالو کرتے ہیں تو اس میں ایولیوشن جو ارتقاء ہے اس کو تو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اور چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے پریکٹیکل گراؤنڈ کی سچویشن اور حالات کو دیکھتے ہوئے. اور اس میں اگر یہ ہیں گورنمنٹ ہے سارے مل کے اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ اصل ایشو یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں کرپشن تو بہت ہوئی ہے نا. ہمیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس کرپشن کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے اندر چائنیز آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وہ چائنی بول رہا ہوتا ہے، اس کو اردو آتی ہوتی ہے. وہ انتہائی سیانے لوگ ہیں، انتہائی تیز لوگ ہیں، انہوں نے انتہائی زیادہ دنیا کے اندر جو ترقی کی آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. تو وہ آپ کہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر کیا گیا تو بھائی ان کو پتہ چل گیا، ہماری بات تو کس کو نہیں پتا، ہم تو دنیا میں پکڑے گئے ہیں. بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی پاکستان کی کسی پولیٹیکل جماعت نے تو نہیں نکالی. سر لیکن اپنی خامیاں بتا کے پھر مدد مانگنا، وہ اس پوائنٹ آف ویو کی بات کریں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، لینگویج کی بات کہہ رہا ہوں، انہیں سیدھی سی بات سمجھ نہیں آ رہی. جی میں بولنے تک کا انہیں نہیں پتا کہ دوسرے ملک میں جا کے پرائم منسٹر بات کیسے کرتا ہے. دیکھیں جی، عمران خان صاحب دنیا کا ایک سیلیبریٹیز میں مطلب ایک بڑا آدمی ہے، اور مطلب 22 سال اس بندے نے پولیٹیکل پاکستان میں اتنی زیادہ محنت کی، وہ ادھار والی کوئی ایسی بات نہیں ایسی آپ کو شک ہے. دھامرا صاحب سر یہ فرمائیے گا، سر پیپلز پارٹی کی شکایت رہی کہ نون لیگ نے اپنے دور میں نیب میں کوئی لیجسلیشن نہیں کی. سر آج ہم دوبارہ اپوزیشن کی حیثیت سے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی سے توقع ہے کہ وہ نیب کے حوالے سے لیجسلیشن میں سپورٹ کرے گی اپوزیشن کو؟ دیکھیں جی، یہاں پر یہ سوال اٹھا کہ پہلے کیوں ریفارمز نہیں آئے یا تبدیلی نہیں آئی، اور ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی. مگر میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ شاید وہ غلطی نہیں تھی، کیونکہ پی ٹی آئی پھر یہ الزام لگا دیتی کہ یہ مکمکہ کر دیا ہے دونوں بڑی پارٹیوں نے اور یہ ریفارم چلا رہے ہیں اور ایک صاحب کے بڑے ایک ادارے کو وہ کمزور کر رہے ہیں. اور یہی بات آج ہوتی پی ٹی آئی کے ٹاک شوز میں، اور آج وہ پی ٹی آئی یہی کہتی پھر رہتی. ابھی پی ٹی آئی کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ ابھی ان کے نیب زدہ لوگ کابینہ میں بھی ہیں اور خود پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو نہیں بلایا جا رہا، وہ الگ بات ہے. مگر پی ٹی آئی اس بات سے اختلاف نہیں کر سکے گی کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ کسی کیس میں نیب میں ایک بیان دیا انہوں نے، باقی ان کو نہیں بلایا جا رہا. اس لیے یہ بھی انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ موجودہ وفاقی کابینہ کے وزراء، وزیر صاحب جو ہیں وہ نیب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اگر پرائم منسٹر کرتے ہیں تو چیف ایگزیکٹو کا نام آ جاتا ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ چیف ایگزیکٹو کا نام دے کے اس کو کور کیا جاتا ہے، مگر وزراء نے کس کیپیسٹی میں ملاقات کی اور نیب نے کس کیپیسٹی میں پھر وزیروں سے ملاقات کی. تو یہ جو ہم نے پہلے نہیں لائی، شاید ٹائمنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے. پی ٹی آئی اس چیز کو نہیں مانتی، چاہے وہ پارلیمنٹ کا بل ہوتا. مگر آج شاید پی ٹی آئی بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے یہ اتفاق کر رہی ہے کہ ہاں ہمیں نیب کے قانون میں جو ہے وہ تبدیلی لانی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2016 میں یہ آیا تھا اپنا پاناما کیس،
تو اس ٹائم پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا تھا دونوں پارٹیوں سے کہ ہمیں ایک ٹی او آر ایسے بنانے چاہیے, پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور ہمیں احتساب کا قانون بنانا چاہیے, کیونکہ یہاں پر ادارے تو موجود ہیں مگر ایف بی آر ہے, اینٹی کرپشن ہے صوبوں میں, اور آپ کی ایف آئی اے ہو گئی, نیب ہو گئی, مگر احتساب کا قانون نہیں ہے. آئے مل بیٹھ کے پہلے ہم احتساب کا قانون بنائیں, اس قانون میں سر آپ کو یاد ہوگا نا, میں تھوڑا سا یاد دلا دوں, کے پی کے میں بھی ایک احتساب کمیشن بنا تھا سر, اس نے کیا کر لیا سر؟ دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک احتساب کا قانون بن جاتا, وہ پارلیمنٹ منظور کرتی اور اس میں پھر پیپلز پارٹی کا پہلے احتساب کرتے, آپ بعد میں کسی دوسری پارٹیوں کا احتساب کرتے, مگر وہ ادارہ جو خود بیگی بلی بن کے حکمرانوں کے سامنے بیٹھ جائے تو اس پہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں. اور آپ نے ایک مکمکہ کر لیا تھا, کے پی میں نیب کی انٹری بند کر دی تھی. پیپلز پارٹی کا دور تھا سندھ میں, پھر سر آپ نے احتساب کمیشن کو بند کر دیا کے پی کے میں. کلرک کو بھی یہاں سے گرفتار کیا جاتا تھا, مگر کے پی کے اندر انہوں نے ایک بہانہ کیا کہ ہم نیب کو نہیں لاتے, ہم احتساب کمیشن بناتے ہیں. اس کے اوپر اتنا بڑا تالا لگ گیا جس کی چابی انہوں نے سمندر میں پھینک دی, نہ چابی ملی نہ تالا کھلا, دور پورا ہو گیا. تو آج اگر یہ ریفارمز ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے, ادروائز پی ٹی آئی کے سوا صرف الزامات لگتے کہ یہ مکمکہ ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس سوائے تنقید کے اور کوئی چلے سر, ویسے میرے خیال میں سیوٹیبل ٹائم ہوگا. بالکل ٹھیک. ویسے سر اب جو نیب کے پی کے ہے اس کے خلاف خود نیب انکوائری کر رہا ہے کہ آخر پچھلے 1 سال سے اس نے نہ کسی کیس کو کمپلیٹ کیا ہے, نہ کسی نتیجے پر امپورٹنٹ کیسز میں پہنچا ہے. کئی وزراء کے کیسز وہاں پر ہیں, خود خان صاحب کا ہیلی کاپٹر کیس وہاں پر ہے, لیکن وہاں کوئی سپیڈ, کوئی پروگریس نظر نہیں آتی نیب کے پی کے کی. تو یہ بھی جی میٹرو بس کا بھی ہے سر, لیکن بس کا اسکینڈل منتظر ہے کہ نیب کا, مگر نیب نہیں جا رہی. سب منتظر ہیں سر, لیکن ابھی تک نتائج نہیں آ رہے. تو اب خود نیب بھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. ایک مختصر وقفہ مجھے لینے دیں, اس کے بعد پروگرام کے آخر میں ایک اور امپورٹنٹ سٹوری نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے. سزا معطلی کے خلاف نیب سپریم کورٹ گیا ہے اور ریمارکس وہاں سے اس قسم کے آ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے ماحول ایسا بن رہا ہے کہ شاید فیصلہ ریورس بھی ہو جائے, لیکن کن بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ اس کیس کو سن رہی ہے اور ٹیک اپ کر رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے جو سزا معطلی کا فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جب اس کے خلاف نیب گیا تھا سپریم کورٹ میں, تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ کبھی ریویو پٹیشن میں 43 صفحات پر مشتمل فیصلہ آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور ہم کو لگتا یہ تھا کہ شاید سپریم کورٹ اس فیصلے سے کوئی خوش نہیں تھی. آج جب اس کی سماعت شروع کی گئی ہے تو چیف جسٹس نے کئی موقعوں پر یہ کہا کہ کیوں نہ اس فیصلے کو معطل کر دیا جائے, اور بظاہر کوئی اور آپشن ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ اس فیصلے کو ہم معطل نہ کریں. انصار صاحب, سر آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کے سر پر صرف ابھی بھی تلوار ہے؟ دیکھیں, تلوار ایک نہیں ہے, تلواریں کافی ہیں. ایک کیس ان کا اب سپریم کورٹ میں آ گیا ہے, ایک کیس آلریڈی ان کا چل رہا ہے, 2 کیسز اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے. دیکھیں, ہم ویسے تو ہم کامنٹ نہیں کر سکتے, سب جوڈس میٹر ہے سپریم کورٹ میں, لیکن جس قسم کی ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس کے, سر اس میں ناگواری نظر آتی ہے, ناگواری نظر آتی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ, اور یہ ایک کویشچن ہے جو کہ لیگل ایکسپرٹس کو ویسے دینا چاہیے جواب, جو لاء پریکٹیشنرز ہیں ان کو دینا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا, کیا اس میں ٹیکنیکل چیزوں کو بنیاد بنایا گیا یا نہیں؟ دیکھیں, میں ویسے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جو فیصلہ تھا نواز شریف صاحب وغیرہ کے اگینسٹ, وہ فلاڈ تھا, وہ بہت ویک فیصلہ تھا. اور یہ الگ بات ہے کہ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیٹیل میں چلی گئی ہے, بیکاز تھوڑا سا میرٹس کو اس نے ٹچ کیا ہے جو کہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ادروائز میرا خیال ہے کہ جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, میرا خیال ہے وہ بہتر فیصلہ تھا. بالکل ٹھیک. اچھا, وقت تھوڑا سا کم ہے. ستی صاحب, سر آپ کے خیال میں اگر نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ سے, ٹھیک ہے ابھی نہیں آیا, لیکن سر کیا پی ٹی آئی کیونکہ کریڈٹ تو لیتی ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو, ان کی پوری فیملی کو اکاؤنٹیبلٹی ان کی کروائی, ان کو جیل بھیجا, سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت, ایک کورٹ کچھ اور فیصلہ کرتی ہے, سپریم کورٹ اس کو ریورس کرتی ہے, پی ٹی آئی اس کو کس طریقے سے اس کیس کو دیکھ رہی ہے؟ سر
देखिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई के पास इसके ऑप्शन ही कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा, डिसाइड करे सुप्रीम उसको कोर्ट होगा। हमारे तो जो कोर्ट कहेगा मानो एज अ गवर्नमेंट आप उसको एक्सेप्ट Yeah, करेंगे, यानी कि पीटीआई इस पे एक पार्टी नहीं बनेगी। नहीं। डॉक्टर साहब, सर एक तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्रूशल टाइम फेस किया जब उनकी अहलिया की भी डेथ हुई और उस दौरान उनके केसेस भी चलते रहे, जेल में भी रहे। सर क्या आपको लगता है कि जिस तरह ख्वाजा हारिस साहब के साथ आज भी बात की गई, उनसे कहा गया जी आप आहिस्ता बोलें और सर उनको थोड़ा सा स्ट्रांगली उनको ट्रीट किया गया, क्या एक्सपेक्टेशन है सर सुप्रीम कोर्ट से कि बेहतर कोई फैसला हो? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि ये केस अभी सब जुडिस है और इसमें बाकायदा समात भी शुरू हो चुकी है, लिहाजा इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, इस पर कमेंट करना बनता नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की अगर आप देखें कि जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने रूल ऑफ लॉ की न सिर्फ बात की बल्कि अमली तौर पे अपने आप को उस वक्त पेश किया जब उन्हें अदालत से सज़ा हो चुकी थी, वो मुल्क से बाहर थे, उनकी अहलिया एक इंतहाई तशवीशनाक मर्ज़ में मुब्तला थी। यहाँ पे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे थे, कोई कहते बीमार हैं या नहीं हैं, और उनकी वफ़ात हुई। जिसके बाद एक क्लिप मैंने देखा जो कि बड़ा दिल को लगने वाला था कि हम एक ऐसे माशरे के अंदर रह रहे हैं जहाँ दूसरों को अपनी बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। बिल्कुल। वो सारी कैफियत से भी वो गुजरे, जेल में भी रहे, लेकिन आज नैब कोर्ट की अदालत में पेशी 150 से ज़ायद पेशियाँ हो चुकी हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है कोई भी शख्स, कोई आम शहरी भी इतनी दफ़ा पेश नहीं हुआ होगा। तो ये तो उनकी है रूल ऑफ लॉ के लिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी पेश हुए। तो लिहाजा जो आप ये कहें कि जो पाकिस्तान के कवानीन हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमने अपना जो राइट्स होते हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और कानूनी जंग लड़ रहे हैं, और जो भी ज़ाहिर है आगे जाके सर अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो चले फैसला आ चुका है, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट उस पर तनकीद कर रही है, आप समझते हैं कि जस्टिफाइड था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला? देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया था तो उस वक्त हम सारे वहाँ पे मौजूद, क्योंकि सर लोग कहते हैं वो ओवर डिटेल था, इतना नहीं होना चाहिए था। देखिए उस फैसले के बारे में सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि कई सवालात जो हाई कोर्ट ने नैब के अफसरान से या उनके प्रोसिक्यूटर से पूछे, उनके वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अब फैसला ज़ाहिर है वो एक बात चूँकि आगे भी चैलेंज हुई है, मैंने कहा कि उस पर तो अब बात हम कर नहीं सकते क्योंकि वो फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक केस के सिलसिले में ज़ेर समात है। लेकिन उस फैसले की चूँकि आपने पर्टिकुलर बात की है तो ये मैंने आपको बताया कि उसमें कई सवालात जो पूछे गए जज साहिबान की तरफ से नैब वहाँ पे उनको नहीं जवाब आंसर नहीं कर सका, क्योंकि वो कहा यह जाता है कि वो बड़ा इल प्रिपेयर्ड थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस केस को लेकर चले थे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन धामना साहब, सर ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब से जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की उस तरह तो ओनरशिप नहीं है, लेकिन सर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि क्या इस केस में एज ए सियासी लीडर भी क्या नून लीग को कोई रिलीफ मिलता हुआ असर नजर आएगा? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर जिस तरह क्रिटिसाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर आपकी क्या राय है? सर हाई कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर जो तबसरा है ये आप, मैं और पूरी कौम जो है वो महसूस कर रहे हैं। आगे क्या फैसला आएगा इस पर नो कमेंट्स है मेरी। अदरवाइज हुक्मरान पार्टी की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि अपोजिशन जमायतों की जो लीडरशिप है वो जेल में चली जाए। अब वो कानूनी तौर पर कितना उसमें वो कामयाब होते हैं, अदालतों किस तरह के फैसले देते हैं, ये वक्त बताएगा। अच्छा लेकिन सर नैब की तरफ से आपको लगता है कि बहुत एक्टिवली इस पे काम हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो डिफेंस उस तरीके से नहीं कर सके थे? हम वही तो कह रहे हैं कि नैब जब हुक्मरानों के सामने भीगी बिल्ली बन जाएगी तो जाहिर है नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, अब नहीं रहा। ये मैं और आप और अपोजिशन की दूसरी जमातें नहीं कह रही, इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं वो पूरी कौम के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे लोग नायल थे कि आपने गलत बंदे को नहीं दस्ती साहब आपने अगर बंदा ठीक है और लगाया उसको आपने और वो जुडिशरी से क्यों भाईजान इस तरह बात कर रहे हैं? आपने आईजी पंजाब लगाया था, उसको क्यों चेंज किया आपने? आईजी पंजाब आपने लगाया था, 1 महीने के बाद क्या जरूरत पड़ी? सर बंदे बाजों खत अच्छे लगाए जाते हैं, काम नहीं ठीक करने दिया जाता। मसाइल थे मतलब उसमें से, बट ये तो नैब के चेयरमैन थे। गलती हो गई, वो इसलिए कि आपकी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। गलती हो गई सर। चलिए चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।